सच है कि बुरा वक्त कहकर नहीं आता, लेकिन मुश्किल वक्त में अपने ही काम आते हैं। लोग अक्सर अपनों की शिकायत करते हैं, मगर मैं उनको नेमत खुदावंदी समझती हूँ। ये उन दिनों का जिक्र है जब अब्बू रेलवे में मुलाजिम थे। हमारी एक फुफ्फो थी जो बेवा और गरीब थी, लेकिन आदत की अच्छी थी, हमसे प्यार करती थी। अब्बू भी अपनी उस बहन को बहुत अजीज रखते थे। वालिद की तनख्वाह ज्यादा ना थी, मगर वो घर वालों को खुश रखने का फन जानते थे। हमें भी किफायत शुआरी की नसीहत करते। मुझे अपने वालिद से बहुत प्यार था, तभी उनकी हर बात गौर से सुनती और अमल करती। मगर मेरी बहन मिजाजन मुख्तलिफ थी। वो वालदा पर गई थी, उसे हमेशा कम पैसों की शिकायत रहती और बाप पर गुस्सा आता। कहती, ये कितना जालिम बाप है जिसने हमेशा हमारी ख्वाहिशों को दबाया और कम पैसों में खुश रहने को कहा। हालांकि कम पैसों में खुश रहना एक नामुमकिन बात है, ये खुद को फरेब देने वाली बात है। अम्मी को बताती कि राफिया ऐसे कहती है, उसको समझाएं। अब्बू अपनी तनख्वाह का एक एक पैसा हम पर खर्च करते हैं। वो रिज़्क़े हलाल कमाते हैं, गलत जराए से तो पैसा नहीं कमाते। फिर हम उनसे शिकायत क्यों करें? ये गलत बात है। वालदा खामोश हो जाती, कभी कहती कि राफिया छोटी है, ना समझ है, बड़ी होने पर अज खुद वालिदैन की मजबूरियां समझ जाएगी, उससे झगड़ा ना किया करो। इस तरह वो हम दोनों बहनों में सुलह करा दिया करती थीं। ताहम हमारा अक्सर झगड़ा इन्हीं बातों पर होता था। तभी राफिया मुझसे खार खाने लगी। एफए का इम्तिहान दिया तो अम्मी ने घरदारी में लगा दिया। एक रोज चाय बनाकर अब्बू को देने जा रही थी कि बातें करने की आवाज पर ठटक कर रह गई। वालिद दादी से कह रहे थे कि राहत का रिश्ता तय हो जाए तो मंगनी कर देंगे, शाहिदा आ जाए तो बात करते हैं। दादी ने जवाब दिया। मैंने सोचा कि अब्बू शायद अपनी बहन से मशवरा जरूरी समझते हैं। मेरी फूफो का नाम शाहिदा था। अभी मैं चाय की ट्रे हाथ में पकड़े दरवाजे पर खड़ी थी कि अम्मी जान आ गई। मुझे डांटा, तुम अभी तक यहाँ खड़ी हो, अंदर जाकर चाय दो, ठंडी हो जाएगी। तभी मैं जल्दी से दादी के कमरे में दाखिल हो गई। ट्रे उनके सामने रखकर अपने कमरे में वापस आई तो दिल धड़क रहा था। सोच रही थी, जाने किसके साथ ये मेरी शादी का मंसूबा बना रहे हैं। रात भर इन्हीं सोचों में गुम रही। कॉलेज गई तो वहां भी यही सोच दिमाग पर हावी रही। ना जाने कौन होगा, किसके पल्ले बांध रहे हैं ये मुझे। कॉलेज से लौटी शायदा पुप्पो आई हुई थी। समझ गई कि आज फिर मेरी शादी के मसले पर ये तीनों बैठकर बात करेंगे। सोचा कि छुपकर उनकी बातें सुनूं ताकि कुछ पता चले मेरी किस्मत का फैसला किसके साथ किया जा रहा था। खाने के बाद अम्मी ने हम बहनों को कमरे में जाने का इशारा कर दिया। अब मैं दरवाजे की ओर से कुछ भी नहीं सुन सकती थी। काफी बेचैनी रही। किचन से अम्मी के बर्तन उठाने की आवाज आई तो पानी लेने के बहाने वहां चली गई। देखा अम्मी का चेहरा गुस्से से तिमतिमा रहा था। इतने में दादी की आवाज आई, वो मुझे पुकार रही थी। धड़कते दिल से गई तो मुझे देखकर फुफ्फी खड़ी हो गई और गले से लगा लिया। फिर 500 का नोट निकाल कर देने लगी। मैंने अब्बू की तरफ देखा, वो बोले, ले लो बेटी। अब्बू के कहने पर नोट ले लिया। तभी फुफ्फो ने खुश होकर अब्बू से कहा, असगर मियाँ, अब राहत तुम्हारे पास मेरी अमानत है। जो ही आबिद की नौकरी लगेगी मैं इसे ब्याह कर अपने घर ले जाऊंगी। मैं शर्मा कर अपने कमरे में आ बैठी। दिल अभी तक धड़क रहा था और मुट्ठी में फुफ्फो का दिया हुआ 500 का नोट था। तभी राफिया ने सवाल किया कि क्यों बुलाया था दादी जान ने। मैंने मुट्ठी खोलकर नोट दिखाया। मंगनी कर रहे हैं मेरी आबिद के साथ, बड़ी खुश हो रही हो। बेवकूफ, ऐसे गरीब घर में जाकर तुम्हें क्या मिलेगा? भूख और प्यास तरसती रहोगी जिंदगी भर हर शय के लिए। जानती हो कि अम्मी इस रिश्ते पर बिल्कुल राजी नहीं हैं। वो हम दोनों की शादियां अमीर घरानों में करने के ख्वाब देख रही हैं। इनकार कर दो नादान। हरगिज नहीं, मैं अब्बू को दुख नहीं दे सकती। उनकी खुशी के लिए जान कुर्बान कर सकती हूँ। फुफ्फी गरीब हैं तो क्या हुआ, लेकिन देखो हमसे कितना प्यार करती हैं। क्या इतना प्यार किसी गैर घर में हमें मिलेगा? हकीकत थी कि फुप्पो बहुत मुफलिस थीं। जब से उनके शोहर की वफात हुई थी, ससुराल वालों ने किनारा कर लिया था। अब्बू भी अपनी कलील आमदनी की वजह से, वो फिर भी भाई से प्यार करती थीं। दिन रात सिलाई करके अपने बेटे को पढ़ा रही थीं ताकि वो तालीम याफ्ता होकर अच्छी नौकरी पर लग जाए। आबिद बहुत नेक और फर्माबरदार बेटा था, माँ की इज्जत और हर किसी का एहसास करने वाला। तभी अब्बू और मैं उसको पसंद करते थे। उन्हीं दिनों मेरा रिजल्ट आ गया और मैं शानदार नंबर लेकर कामयाब हो गई। वालिद साहब रिजल्ट देखकर बहुत खुश हुए। वालदा ने कहा
کہ اب آگے نہیں پڑھانا، گھر بیٹھو اور گھرداری سیکھو۔ لڑکی کو گھر بسانے کے لیے گھرداری ہی کام آتی ہے۔ ایک روز ابو نے شاہدہ پھپھو کی دعوت کی اور کھانے کے بعد صلاح مشورہ ہونے لگا کہ عابد اور راحت کی منگنی کس دن کرنی ہے۔ آج عابد بھی ساتھ آیا تھا۔ وہ چوری چوری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ابو نے بتایا کہ میری بیٹی نے FA میں نہایت شاندار نمبر لیے ہیں۔ پھپھی نے مبارکباد دی۔ راحت، بتاؤ اس خوشی میں تمہیں کیا تحفہ دیں؟ ابو نے پوچھا۔ مجھے آگے پڑھنا ہے، میں نے وقت ضائع کیے بغیر بلا تعامل کہہ دیا۔ امی بولی، بس اب مزید نہیں پڑھنا، اب گھر کے کام کاج سیکھو۔ لیکن ابو نے آہستہ سے میرے کان میں کہا کہ تم ضرور پڑھو گی، میں دیکھوں گا کون روکتا ہے۔ اس روز میری منگنی کی رسم کا دن بھی طے ہو گیا۔ منگنی والے دن زیادہ لوگوں کو مدعا نہیں کیا گیا، صرف ابو کے پرانے دوست انکل ناصر بما فیملی آئے تھے۔ ان کے بارے میں ابو کہا کرتے تھے کہ ناصر میرا وہ واحد دوست ہے جو میرے دکھ سکھ کا ساتھی ہے اور ہر مشکل میں میرے کام آنے والا ہے۔ میرے والد اپنے اس دوست پر بہت بھروسہ کرتے تھے۔ انکل ناصر کا ایک پرائیویٹ اسکول تھا اور وہ تعلیم پر بہت توجہ دیتے تھے۔ انہیں تعلیم کی اہمیت کا علم تھا۔ انہوں نے ہی والد صاحب کو ہمیں پڑھانے پر راغب کیا تھا۔ ہماری زندگی کے دن وقت کے پروں پر اڑتے جا رہے تھے اور ہم ایک خوشیوں بھرے گھر میں جی رہے تھے کہ ایک روز والد صاحب ڈیوٹی پر تھے کہ اچانک فون پر اطلاع دی گئی کہ جس ٹرین میں ابو ڈیوٹی پر تھے اس کا حادثہ ہو گیا ہے۔ 2 ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئی ہیں۔ یہ اطلاع ہمارے لیے جیسے قیامت کا پیغام تھا۔ میں تو خبر سنتے ہی جہاں تھی وہیں گر گئی۔ امی نے چوڑیاں توڑ دیں اور بلند آواز میں رونا شروع کر دیا۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ ابو اس دنیا میں نہیں رہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے ہمارے گھر کی چھت گرا دی ہو۔ اس دن کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ ہمارے گھر کے حالات خراب ہو گئے۔ ابو کی تنخواہ پر گزارا ہو رہا تھا اور اب ابو کی پینشن آخری سہارا بن گئی۔ اتنے تھوڑے پیسوں میں گھر چلانا مشکل تھا۔ مجبوراً مجھے ابو کے دوست ناصر صاحب کے اسکول میں نوکری کرنی پڑی۔ پھپھی ہر ہفتے آتی، دل جوئی کرتی۔ ایک دن نہ جانے کیا ہوا، جبکہ میں اسکول میں پڑھا کر واپس گھر لوٹ رہی تھی، میں نے پھپھی کو اپنے گھر سے نکلتے دیکھا۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا تو حیرت ہوئی، انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا اور آگے بڑھ گئیں۔ نہ جانے ایسی کیا بات ہو گئی تھی کہ میری شفیق پھپھو نے اس طرح کا طرز عمل اپنایا تھا۔ میں نے امی سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ آج منگنی توڑنے کا اعلان کر کے گئی ہیں۔ اب ہم سے اس کا کیا ناتا، اس کا بھائی جو نہیں رہا۔ محبت ہم سے بھائی کی زندگی تک تھی، اب وہ کسی امیر گھرانے کا رشتہ چاہتی ہوں گی۔ عابد کی ملازمت جو ہو گئی ہے۔ امی کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ ابو کو یاد کر کے میں رونے لگی۔ آنسو بھی کب تک ساتھ دیتے ہیں، آخر اپنا دل مضبوط کر لیا۔ گھر کا بار کندھوں پر تھا، اپنی ذمہ داریاں نبھاتی تھی۔ ملازمت کیے بغیر گھر کیسے چلتا؟ ابو کی وفات کے بعد 5 سال نوکری کی، گھر کے حالات سدھر گئے۔ امی کو میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ انہی دنوں اسکول میں سالانہ فنکشن ہوا اور ایک صاحب بحیثیت چیف گیسٹ تشریف لائے۔ وہ ایک کم عمر بزنس مین تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے تمام اساتذہ کا تفصیلی تعارف کروایا اور ان کے ہاتھ سے انعام دلوائے۔ چیف گیسٹ نے مجھے بغور دیکھا تھا۔ اسکول میں چھٹیاں ہو گئیں۔ کچھ دنوں بعد انکل ناصر اور ان کی بیگم نے امی کو بتایا کہ آپ کی بیٹی راحت کے لیے ایک امیر گھرانے سے رشتہ آیا ہے۔ یہ رشتہ انہی چیف گیسٹ کا تھا جو کم عمر بزنس مین تھے۔ انہوں نے اپنی والدہ سے میرا ذکر کیا۔ ان کے گھر والے ناصر انکل کے پاس میرے بارے میں دریافت کرنے آئے تھے۔ امی بہت خوش ہوئیں، کہنے لگیں کہ اب رافعہ نے تعلیم مکمل کر لی ہے، وہ اس کی جگہ پڑھا لے گی۔ یہ لوگ آپ کے تویس سے آئے ہیں تو یقیناً آپ نے تسلی کر لی ہوگی۔ پھر بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بیٹیوں کو بالآخر بیانہ ہی ہوتا ہے۔ انکل ناصر نے امی کو اس گھرانے کے بارے میں تسلی دی اور یوں میرا رشتہ سالار سے ہو گیا۔ واقعی لوگ بہت اچھے تھے اور امیر بھی تھے، مگر غرور نام کو نہ تھا۔ وہ دولت کی بجائے شرافت پر یقین رکھتے تھے۔ دل میں عابد کو کھو دینے کا ملال تو تھا، لیکن جب شوہر اچھا ملا تو ہر بات بھلا دی، کیونکہ عابد سے منگنی ضرور ہوئی تھی۔ ہمارا کوئی رومانس یا افیئر والا تعلق کبھی نہیں رہا تھا۔ پھپھی محبت کرتی تھیں تو ہم بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ سسرال میں میری ساس، ایک نند اور ایک ہی دیور تھا۔ نند شادی شدہ تھی، میری شادی کے بعد اپنے شوہر کے ہمراہ جدہ چلی گئی۔ دیور کا نام الیاس تھا، میرا ہم عمر تھا اور میری عزت کرتا تھا۔
میں اسے چھوٹے بھائیوں جیسا جانتی تھی، وہ بھی بھابھی کے رشتے کا احترام کرتے ہوئے ہر بات مجھ سے پوچھ کر کرتا، جو کہتی سر تسلیم خم کر دیا کرتا تھا۔ جلد ہی میری نند نے اپنی ماں کو جدہ بلوا لیا، وہ انہیں عمرہ اور پھر حج کرانا چاہتی تھی۔ اب گھر میں دیور اور میں رہ گئے تھے۔ شوہر بزنس کے سلسلے میں اکثر اسلام آباد، لاہور اور کراچی جاتے رہتے تھے۔ انہیں اطمینان تھا کہ میں گھر میں اکیلی نہیں ہوں، بلکہ ان کی غیر موجودگی میں دیور گھر پر ہوتا ہے۔ میری شادی کو 6 ماہ گزر چکے تھے، سارے گھر کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ اکیلے میں جی گھبراتا تو دیور سے کہتی، الیاس اب تمہاری شادی بھی ہو جانی چاہیے، تمہاری دلہن آئے گی تو میرا ہاتھ بٹائے گی اور میرا جی بہلے گا، کوئی لڑکی پسند ہو تو بتاؤ۔ ایک دن وہ بولا، بھابھی اگر برا نہ مانو تو بتا دوں؟ ہاں ہاں بتا دو، مجھے آپ کی بہن رافیہ پسند ہے، آپ اس کے ساتھ میری شادی کروا دیں۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا اور ہم امی کے پاس الیاس کے لیے رافیہ کا رشتہ لینے چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد میں اپنی بہن کو دیورانی بنا کر لے آئی۔ ہمارے گھر کی خوشیاں دوبالا ہو گئیں۔ میں خوش تھی کہ میری بہن آ گئی ہے، جانتی نہ تھی کہ اس کی سوچ کس طرح کی ہو جائے گی۔ مسئلہ جلد ہی شروع ہو گیا اور وجہ یہ بنی کہ میرا دیور جو میری بہت عزت کرتا تھا، ہر معاملے میں مجھے اہمیت دیتا اور تکریم کرتا تھا، یہ بات میری بہن کو ناگوار گزرنے لگی۔ بظاہر چپ رہتی مگر اندر ہی اندر میرے لیے غصہ پالتی رہی۔ جب یہ دونوں سیر کو باہر جاتے، الیاس مجھ سے یوں اجازت لیتا جیسے بیٹے ماؤں سے پوچھ کر کہیں جاتے ہیں، اور اکثر اصرار کرتا کہ بھابھی جان آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے، گھر میں اکیلی کیا کریں گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری بہن کڑتی ہے اور اندر ہی اندر اپنے شوہر سے لڑتی ہے کہ تم کیوں باجی سے پوچھ کر جاتے ہو اور ساتھ چلنے کی ضد کرتے ہو، تم اسے کباب میں ہٹی کیوں بناتے ہو۔ یہ بات کبھی میرے دیور نے مجھے نہ بتائی، وہ ایسی باتیں چھپا جاتا تھا کہ مجھے دکھ نہ ہو۔ رافیہ کہتی، ہماری اپنی زندگی ہے، ہم جہاں چاہیں جائیں، تم کون ہوتی ہو ہم پر حکمرانی کرنے والی؟ اور میری سمجھ میں بہن کی یہ بات نہیں آتی تھی۔ رافیہ نے امی سے بھی میرے بارے میں الٹی سیدھے باتیں کی، کہا کہ میرا چال چلن ٹھیک نہیں ہے، میں نے اس کے شوہر کو اپنے قابو میں کیا ہوا ہے۔ مجھے اندازہ نہ ہوا کہ رافیہ کسی بھی قیمت پر مجھ سے جان چھڑوانے کے در پہ ہے۔ وہ اکیلی ہی اس گھر پر راج کرنا چاہتی تھی، اسے کسی اور کا وجود برداشت نہیں تھا۔ ایک روز میں کچن سے نکلی تو بہن کو اپنے کمرے سے نکلتے دیکھا، نہ جانے وہ وہاں کیا کرنے گئی تھی۔ خیر میں نے سوچا سالار کو فون کر کے کہتی ہوں کہ وہ جلدی گھر آ جائیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ جب میز سے فون اٹھانا چاہا، وہاں میرا سیل فون موجود نہیں تھا۔ میں نے بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملا۔ تبھی رافیہ کمرے میں آ گئی، بولی، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ گرمی سے محسوس ہو رہی ہے، سر درد کر رہا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا یہ جوس پی لو، تمہاری طبیعت ابھی بحال ہو جائے گی۔ بہن کے کہنے پر میں نے جوس پی لیا، جس سے اس وقت تو کچھ راحت محسوس ہوئی، لیکن پھر غنودگی طاری ہونے لگی اور نیند آ گئی۔ میں سو گئی۔ ہوا یہ تھا کہ رافیہ نے میرا سیل فون اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا، جس سے سالار نے مجھے اسی دن یہ میسج بھی کیا تھا کہ میں رات کے 10 بجے تک گھر آؤں گا، ایک پارٹی کو ڈنر کرانا ہے۔ مجھے اس نے نشہ آور جوس پلا کر سلا دیا، اور جب رات کے 10 بجنے والے تھے تو اپنے شوہر سے بولی کہ باجی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابھی تک بے ہوش پڑی ہیں۔ الیاس لگتا ہے کہ ان کو ہاسپٹل لے جانا پڑے گا، ایسا کرو کہ تم ان کے پاس ٹھہرو، میں لباس تبدیل کر کے آتی ہوں اور ان کو ہسپتال لے جاتے ہیں۔ کیا خبر سالار بھائی کب تک گھر آئیں، ان کی ایک بزنس پارٹی کے ساتھ ڈیل چل رہی ہے، وہ ڈنر پر گئے ہیں۔ الیاس میرے کمرے میں کرسی پر بیٹھ گیا اور رافیہ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے گیٹ پر گئی۔ اس نے مین گیٹ کا اندرونی لاک کھول دیا اور اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ بد نیت نے اپنے کمرے میں جانے سے قبل میرے کمرے کا دروازہ بھی باہر سے لاک کر دیا۔ الیاس نے سمجھا کہ ویسے ہی دروازہ بند کر کے گئی ہے، وہ کرسی پر بیٹھ کر اخبار پڑھتا رہا۔ اسی وقت سالار گھر آ گئے۔ یہ کوئی رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ وہ سیدھے اپنے کمرے کی طرف آئے، جو اب باہر سے نہیں کھل سکتا تھا جب تک ہم اندر سے بٹن کو نہ دباتے۔ انہوں نے نوک کیا تو الیاس نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے سالار کھڑے تھے، وہ اندر آئے۔ میں بستر پر سو رہی تھی، تبھی انہوں نے سوال کیا، الیاس تم میرے کمرے میں اس وقت کیا کر رہے ہو اور کمرے کو لاک کیوں کیا ہوا تھا؟ میں نے کمرہ لاک نہیں کیا بھائی جان، بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی
تبھی میں یہاں بیٹھا ہوا تھا کیونکہ رافیہ لباس تبدیل کرنے گئی تھی اور ہم ابھی بھابھی کو ہسپتال لے جانے والے تھے۔ ہم سمجھ رہے تھے شاید آپ دیر سے گھر آئیں گے۔ میں نے فون پر میسج کر کے اپنا تمام پروگرام بتا دیا تھا۔ کدھر ہے فون؟ رافیہ میرے سو جانے کے بعد میرا سیل فون میز پر رکھ گئی تھی۔ انہوں نے فون اٹھایا اور دکھایا کہ دیکھو میں نے رات 10 بجے تک کہا تھا تو ٹھیک ٹائم پر آ گیا ہوں۔ رافیہ کہاں ہے؟ یہ کہہ کر جب وہ رافیہ کے کمرے میں گئے تو دیکھا کہ وہ اپنے بستر پر گہری نیند سو رہی ہے۔ اس نے ایک خواب آور گولی کھا لی تھی۔ اس کو سوتا دیکھ کر سالار کا پارا چڑھ گیا اور چھوٹے بھائی سے الجھ پڑے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو کہ تمہاری بیوی ہسپتال ساتھ جانے کے لیے لباس تبدیل کرنے گئی تھی، وہ تو اپنے بستر پر بے خبر سو رہی ہے۔ آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ معاملہ کچھ نہیں تھا، بس بہن سے حسد کا معاملہ تھا۔ رافیہ چاہتی تھی وہ راج کرے، جبکہ الیاس کا خیال تھا کہ راحت بڑی بھابھی ہے، گھر میں کوئی بزرگ نہیں ہے تو بڑے بھائی اور بھابھی بزرگ ہیں، ان کی تکریم لازمی ہے، ان سے ہر بات پوچھ کر ان کی رضا سے قدم اٹھانا ہی عین سعادت ہے۔ یہ روایات، یہ تہذیب و تمدن میرے سسرال کا خاصہ تھا اور صدیوں سے انہی روایات کی پاسداری چلی آ رہی تھی، لیکن رافیہ اس نقطے کو نہیں سمجھ سکی۔ اس کی سوچ شروع سے ہی گھٹیا تھی، غریبوں سے نفرت، امیروں کو آدرش بنانا اور خود کو انا کے حصار میں قید رکھنا، انہی طور طریقوں میں وہ خود کو آسودہ خیال کرتی تھی۔ میں نے بہن کو اس لیے دیورانی بنایا تھا کہ وہ میری ہمدرد اور غم خوار ہوگی، ہم ایک ہوں گے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی بنیں گے، سالار اور الیاس بھی اتفاق سے رہیں گے، ہمارے بچوں میں محبت ہوگی۔ لیکن اس نے دور کی نہ سوچی، سوچا تو بس اتنا سوچا کہ میکے میں بھی ماں باپ اسی کو مجھ پر فوقیت دیتے تھے اور یہاں سسرال میں بھی اس کی ہر بات کو افضل سمجھا جاتا ہے۔ رافیہ کو رشتوں کا پاس نہیں تھا اور یہ میری بہت بڑی غلطی تھی کہ میں اسے بہن سمجھ کر گھر لے آئی تھی۔ وہ ہر وقت شوہر کے کان میرے خلاف بھرتی رہتی، جب کچھ نہ بن پڑتا تو یہ ڈرامہ کھیل کر مجھے بیمار ظاہر کر کے خواب آور جوس پلا کر سلا دیا، شوہر سے جھوٹ بول کر اسے میرے کمرے میں منتظر بٹھایا اور خود سو گئی۔ سالار نے ہم پر کبھی شک نہیں کیا تھا، لیکن وہ جھوٹ پر ضرور غصہ کرتے تھے، ان کو جھوٹ پسند نہیں تھا، خود بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اور نہ جھوٹ برداشت کرتے تھے۔ اس دن وہ یہی سمجھے کہ الیاس ان کو کوئی جھوٹی کہانی سنا رہا ہے، جبکہ اس کی بیوی اپنے کمرے میں سو رہی ہے اور میری بیوی بھی سو رہی ہے۔ نہ جانے کمرے میں کیوں موجود تھا وہ، کیا کمرے کو لاک کر کے ان کے اہم کاغذات چرانے کے چکر میں تھا یا نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ سوتی ہوئی بھابھی کو بیمار کہہ کر اور ہسپتال میں لے جانے کا جھوٹ کس وجہ سے بولا گیا تھا۔ سالار غصے میں کسی کو کچھ کہے بغیر گھر سے چلے گئے۔ وہ رات انہوں نے اپنے آفس میں سگریٹ پیتے گزار دی۔ صبح گھر آئے، مجھ سے پوچھا کہ تم بیمار تھی کیا؟ میں نے بتایا نہیں، سر میں تھوڑا سا درد تھا اس لیے سو گئی اور نیند آ گئی۔ سالار نے رافیہ سے پوچھا کیا تم اور الیاس راحت کو ہسپتال لے جانے والے تھے؟ وہ معصوم بن کر بولی نہیں تو بھائی جان، میں تو اپنے وقت پر سو گئی تھی، باجی اتنی بیمار تو نہ تھی کہ انہیں ہسپتال لے جاتے، مجھے اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا مجھ سے الیاس؟ تمہیں میرے کمرے سے کیا چاہیے تھا؟ کہو تو الماری کے لاکر کی چابیاں دے دوں۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے بھائی جان، اس بیچارے سے کوئی بات نہ بن پڑی، لیکن بیوی کی مکاری کھل گئی۔ وہ دراصل مجھے اور الیاس کو سالار کی نظروں سے گرانا چاہتی تھی، شوہر کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتی تھی تاکہ علیحدہ گھر میں رہنے کا جواز بن جائے، آپس میں بھائی خفا ہو کر الگ ہو جائیں۔ وہ میری اہمیت اور راجدھانی کے احساس سے نکلنا چاہتی تھی کہ اپنے خامد کے بڑے بھائی اور بھابھی کے ساتھ سعادت مندی اس کو تکلیف دیتی تھی۔ بھائیوں کی محبت میں دراڑ پڑ گئی، وہ الیاس کے دل سے اتر گئی اور اس نے بیوی کو طلاق دینے کی احمقانہ حرکت کر ڈالی۔ جذبات اور غصے میں قدم اٹھایا گیا، لیکن والدہ کو بھی اس بات کا بہت دکھ ہوا اور اب سالار پر بھی ساری حقیقت کھل چکی تھی۔ وہ جان چکے تھے کہ اس کی بھابھی نے کس طرح ڈرامہ رچایا تھا دو بھائیوں میں جدائی پیدا کرنے کے لیے، مگر آج وہ میرا گھر برباد کرنے کی بجائے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنا گھر برباد کر چکی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد میری ساس نے میرے دیور کی شادی کہیں اور کر دی۔ میری نئی دیورانی بہت ہی اچھی اور اخلاق والی لڑکی ہے، وہ میرے ساتھ بہت ہی خوشی خوشی رہتی ہے اور میں بھی اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ آج میری بہن پچھتاتی ہے کہ کس طرح اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا گھر اجاڑ دیا، اور آج وہ سوچتی ہے تو اس بات پر بہت روتی ہے
کہ میں نے حسد کی آگ میں جل کر یہ کیا کر دیا کہ مجھے طلاق ہو گئی۔ آج ہم سب گھر میں ہنسی خوشی رہ رہے ہیں اور اس کی اس حرکتوں کی وجہ سے اس کا رشتہ آج تک کہیں بھی نہیں ہوا۔ سچ کہتے ہیں کہ حسد کی آگ ہنستا بھستا گھر برباد کر دیتی ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح میری بہن نے حسد میں آ کر اپنا گھر برباد کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔